आज हमारा एक और अहम लेक्चर एक बहुत ही अहम किताब इंग्लिश का मशहूर विलियम शेक्सपियर का नॉवल ड्रामा जिसको थिएटर पर भी प्रोग्राम किया गया उसका और जिस पर कई फिल्में भी बनी हॉलीवुड बॉलीवुड में। ये मशहूर ड्रामा शेक्सपियर का हैमलेट। हैमलेट वो प्ले है, ड्रामा है, नॉवल है, नाटक है विलियम शेक्सपियर का जो इंग्लिश तहजीब का एक अजीम कारनामा समझा जाता है। और आज इस अजीम किताब की सूरत में जो हमारे सामने है, जिसको कॉलेज यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है, जिस पर आज भी मकाले लिखे जाते हैं, तो आज हम विलियम शेक्सपियर के इस मशहूर ड्रामा नॉवल हैमलेट पर बात करेंगे। हम इसको एक कहानी के अंदाज में आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे ताकि आप इस मुख्तसर चंद मिनट की वीडियोज में जो मशहूर विलियम शेक्सपियर का नॉवल है हैमलेट, प्ले जो है, जो ड्रामा है, जो थिएटर है, जो नाटक है, जो नॉवल है, उसको आप इस मुख्तसर वीडियो में समझ जाएं कि उसमें विलियम शेक्सपियर ने किस तरह उस ड्रामे को पेश किया है। तो जिस तरह ड्रामे के कुछ मेन करैक्टर होते हैं, किरदार होते हैं, तो उन किरदारों का जिक्र इसलिए भी जरूरी है ताकि आप जिस तरह जिस किरदार का आगे जिक्र आए तो आपको फौरन बाद कहानी का सिरा दूसरे सिरे के साथ जोड़ते हुए आपको समझ आ जाए। विलियम शेक्सपियर का ये जो मशहूर ड्रामा है नॉवल हैमलेट, उसका जो मेन किरदार है वो तो हैमलेट ही है, जो कि शहजादा है उस महल का, और इसके चचा क्लॉडियस ने इसके वालिद जो डेनमार्क का राजा था और उस महल का बादशाह था, उसको धोखे से कत्ल करके खुद अब डेनमार्क का राजा बन गया था। और डेनमार्क का न सिर्फ वो राजा बना था बल्कि उसने हैमलेट की वालदा से शादी भी कर ली थी और वो एक अजीम हुक्मरान के तौर पर वहां उसने अपनी बादशाहत कायम की हुई थी। मुख्तसरन ये कि वो मैकावली के असूलों पर चलता हुआ बैक वक्त शेर और लोमड़ी की पॉलिसी दोनों पर अमल करता हुआ डेनमार्क का राजा बना था। तो पहला किरदार खुद हैमलेट शहजादा हो गया, जिसके बाप को जो डेनमार्क का राजा था उसको क्लॉडियस उसके चचा ने धोखे से कत्ल करके और उसकी मां से शादी करके डेनमार्क के राजा बन गया था क्लॉडियस। वो दो किरदार हो गए अब तक, हैमलेट और क्लॉडियस। तीसरा किरदार उसकी मां है, गर्ट्रूड उसका नाम है। तो गर्ट्रूड जो है की शादी उस अपने चाचा से हैमलेट को इस बात का बड़ा दुख था और वो ये कहता था कि मैं इस बात का बदला लूंगा, लेकिन वो ये भी सोचता था कि बजाय मेरे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है कि जिससे मैं ये अखज़ कर सकूं कि मेरे वालिद को जो डेनमार्क का राजा था मेरे चचा ने कत्ल कर दिया, क्लोडियस ने। बहरहाल अनकॉन्शियस में उसके ज़हन में ये रहता था कि हो ना हो मेरे चाचा ने जो मेरी वालदा से फौरन शादी कर ली है, तो मेरे बाप के कत्ल के हाथ में भी मेरे चाचे का कोई किरदार ना हो। लेकिन ये एक सिर्फ शक की सूरत में था जो उसके अनकॉन्शियस लाशोर में मौजूद रहता था। तो अब तक हमने हैमलेट, क्लॉडियस उसका चाचा और उसके बाद उसकी मां गर्ट्रूड, अब ये तीन किरदार हो गए। अब इसका कहानी का चौथा और मर्ती किरदार पॉलिनियस है। पॉलिनियस वहां के जो फौजी गार्ड्स हैं उनमें से एक अहम दस्ते का सरबराह है। जिस तरह बादशाहत में दरबारी होते हैं और दरबारियों की एक मखसूस ड्यूटी होती है, इस तरह का कुछ किरदार पॉलिनियस का था और उस दरबार में वो एक अहम दरबारी समझा जाता था। पॉलिनियस की बेटी
افیلا جس سے ہیملٹ شہزادہ پیار کرتا تھا، اور بعد میں جب کسی ایسی وجہ سے جب ہیملٹ شہزادے نے پولینیس کا مرڈر کر دیا، افیلیا کے والد کا جس سے وہ پیار کرتا تھا، تو افیلیا بھی والد کے وفات کے بعد، اس کے قتل کے بعد یہ غم سہ نہ سکی، اور افیلیا بھی دم توڑ گئی، جاں بحق ہو گئی۔ اس بات کا ہیملٹ کو بہت دکھ تھا۔ اب اس کہانی کا اگلا جو کردار ہے، دو نئے کرداروں کو، پولینیس درباری اور اس کی بیٹی افیلیا، جس کے بارے میں مختصراً میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہیملٹ شہزادے نے پولینیس کو قتل کر دیا تھا، اور یہ کہانی میں آگے آئے گا کہ کس طرح وہ قتل کرتا ہے، کیسی صورتحال ہوتی ہے۔ تو بہرحال ابھی ہم ان کرداروں کا ذکر کر رہے ہیں، تاکہ یہ تقریباً 7 ایک کردار ہیں، جن میں سے ہم نے کچھ کو دیکھ لیا ہے اور کچھ 2-3 باقی رہ گئے ہیں۔ ان کو دیکھنے کے بعد ہم باضابطہ اس کہانی کا جو ہیملٹ ناول کی ہے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اگلا کردار افیلیا کا برادر لیزر ہے، جو کہ اس شہر سے باہر رہتا ہے اپنے روزی کے سلسلہ میں، کام کے سلسلہ میں، اور وہ اپنے والد پولینیس، باپ کے قتل اور بہن کی اچانک موت کے غم میں وہ اس شہر میں واپس آیا ہوا ہے۔ اور اس کا آخری کردار ہوریشے ہے۔ ہوریشے جو ہے وہ ہیملٹ شہزادے کا بچپن کا دوست ہے، اور وہ ہیملٹ شہزادہ اگر کسی سے سارا دن کوئی کمپنی زیادہ جس سے رکھتا ہے، وہ یہی لڑکا ہوریشے ہے جو ہیملٹ کا بھی دوست ہے۔ تو یہ ان کا بچپن کا دوست ہوتا ہے، اور جب جہاں پڑھتے ہیں جس مدرسے یا سکول میں، وہ بھی ان کا سیم ہوتا ہے، ایک ہی کلاس ہوتی ہے، اور اسی شہر کا رہنے والا ہوتا ہے، اور یہ اسی ہیملٹ، اسی دربار، اسی محل میں رہتے ہوتے ہیں، جس میں اب ہیملٹ شہزادہ اس اپنے چاچا جو کہ ڈنمارک کا راجا تھا، اپنی ماں وہ جو تھی گرٹروڈ، اس کے ساتھ رہ رہا تھا۔ ہوریشے بھی اکثر وہیں رہتا تھا۔ کبھی اس کی ماں بلوا لیتی ہیملٹ کی ہوریشے کو، اور کبھی اس کا چچا جو تھا، اب اس کا ستیلا باپ بھی بنا ہوا تھا، کلوڈیس، وہ بھی بلوا لیا کرتا تھا کہ اگر ہیملٹ کے حوالے سے کوئی بات کرنی ہو تو۔ اب ہم کہانی کو جس طرح شروع ہوتی ہے کہ ایک رات، آدھی رات، ڈنمارک کے اس ہیملٹ، جو کہ اس جو دربار ہے اس کا نام بھی ہیملٹ ہے، وہ جو محل ہے جس میں یہ ہیملٹ شہزادہ رہتا ہے اپنے چچا کے ساتھ اور ماں کے ساتھ، ستیلے باپ کے ساتھ، تو اس کو بھی ہیملٹ کہا گیا ہے، اس قصر کو، اس محل کو۔ تو اس کو آدھی رات کو جب گارڈز بار پہرا دے رہے ہوتے ہیں، وہاں پر سیکیورٹی کے لیے معمور ہوتے ہیں دستے جو گارڈز کے، تو وہ گارڈز اچانک ایک گھوسٹ جو ہے، ایک آتما، ایک روح، اس کو دیکھتے ہیں اور اچانک گھبرا جاتے ہیں۔ لیکن ان کی گھبراہٹ مزید پریشانی، حیرانگی، اور وہ شزر رہ جاتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ وہ وہی پہلے والا ڈنمارک کا راجا، ہیملٹ کا والد، اور گرٹروڈ کا شوہر، اور اب جو پولینیس ڈنمارک کا راجا بنا ہوا تھا اس کا بھائی، جس کو اس نے مارا تھا۔ تو گارڈز اگلے ہی دن یہ بات جب ہیملٹ کے دوست ہوریشے کو بتاتے ہیں، تو ہوریشے اس بات پر یقین نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ میں بھی اس بات پر یقین نہیں کرتا، اور اگر یہ بات ہیملٹ کو بتائی جائے تو وہ بھی یقین نہیں کرے گا جب تک میں خود نہ دیکھوں۔ تو گارڈز کے ساتھ ہوریشے بھی شام سے ہی باہر اس محل کی ڈیوٹی کے لیے مامور دستوں کے ساتھ اس نے وہ آج کرنا، دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ اور جیسے ہی آدھی رات کا پہر ہوا، جب آدھی رات کا وقت ہوا، تو گارڈز نے بھی دیکھا اور خود ہوریشے نے بھی دیکھا، ہیملٹ کے دوست نے، کہ واقعی ڈنمارک کا جو پہلے والا راجا تھا
ہیملٹ کا والد وہ اس کا آتما آئی ہوئی ہے، اس کا بھوت آیا ہوا ہے، اس کا مطلب روح آئی ہوئی ہے، اور یہ دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، اور اگلے ہی دن یہ بات ہیملٹ کو بتاتے ہیں۔ ہیملٹ بھی یقین نہیں کرتا، وہ یہی کہتا ہے جس طرح اس کے دوست نے کہا تھا کہ جب تک میں خود نہیں دیکھوں گا میں اس بات پر یقین نہیں کروں۔ تو ہیملٹ نے بھی اگلی ہی رات نہ صرف اس اپنے والد کے گھوسٹ کو دیکھ لیا، بلکہ اس گھوسٹ نے، اس بھوت نے، اس آتما نے، اس روح نے، آپ جو بھی سمجھنے کے لیے اس بات کو سمجھے، وہاں لفظ انگلش پلے میں گھوسٹ استعمال ہوا، تو وہ اسے بتا بھی دیتا ہے کہ میں تمہارا والد ہوں، اور تمہارے چچا پولینیس نے ایک سازش کے ذریعے، دھوکے کے ذریعے مجھے مروا دیا تھا، قتل کر دیا تھا، صرف اس لیے کہ وہ صرف تمہاری ماں سے نہ صرف شادی کر سکے بلکہ ڈینمارک کا راجا بھی بن جائے، تو اب وہ اس سے تم نے بدلہ لینا ہے۔ اگلے ہی دن ہیملٹ جب بیدار ہوتا ہے تو انتہائی پریشان ہوتا ہے۔ اس کی والدہ گڈروڈ ہیملٹ کو دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ بیٹا کیا معاملہ ہے۔ ہیملٹ ساری یہ بات بتاتا ہے، لیکن وہ اس کی ماں اسے کہتی ہے کہ یہ صرف تمہارا وہم ہے، تم اس بارے میں سوچتے رہتے ہو، اس لیے تمہیں رات کو اس طرح کے خواب آتے ہیں۔ تو ہیملٹ نے کہا یہ میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا، بلکہ مجھے خود گارڈز کو ہوریشے نے بتایا، اور ہوریشے اور گارڈز نے بھی دیکھا، اور انہوں نے مجھے بتایا، پھر میں نے خود دیکھا اور اس سے بات بھی کی ہے، تو یہ واقعی ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن اس نے کہا کہ جب تک مجھے اس بات کا کوئی ثبوت نہیں مل جاتا واضح طور پر، اس وقت تک میں پولینیس کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاتا۔ ہاں، اگر مجھے اس بارے میں کوئی ثبوت بھی مل جاتا ہے اور میں یہ سمجھ جاؤں، اس بات کو باور کرنے میں کامیاب رہوں کہ واقعی میرے چچا نے میرے والد کو قتل کیا تھا، تو پھر میں پولینیس کو قتل کر دوں گا۔ محل میں بہت ٹینشن چل رہی تھی، گڈروڈ بہت پریشان تھی، اور پولینیس کو بھی اس بات کا پتہ چل چکا تھا، وہ بھی بہت پریشان تھا، لیکن وہ کیونکہ اب حکمران، چلاک حکمران بن چکا تھا، میکیولی کی اس پالیسی پر عمل کر رہا تھا، تو اس نے یہی سوچا کہ اب اگر یہ ہے کہ ان کے جینے سے ہم مرتے ہیں تو بہتر ہے وہ مر جائیں، تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہیملٹ کو ٹھکانے لگا دیا جائے، اس کو قتل کر۔ اس کے لیے وہ ہیملٹ کے دو اس کے اور دوست ہینگریڈز اور سٹیلوری، ہینگریڈز اور سٹیلوری کو جو وہ، کیونکہ اس میں نام کی غلطی یا پروننسیشن کی ہو سکتی ہے، یہ پروننسیشن ہر آدمی مختلف بولتا ہے، تو جب آپ یہ پلے دیکھیں گے تو آپ جو اس کی پروننسیشن کی حد تک میں معافی چاہتا ہوں، تو یہ اس کے دو دوست تھے۔ بتانا اس لیے ضروری تھا کہ یہ بھی اہم ہے کہ بعد میں یہی وہ دو دوست تھے جن کو پولینیس اس کا چچا کہتا ہے کہ استعمال کرتا ہے ہیملٹ کے قتل کے لیے، اس کو ٹھکانے لگانے کے لیے، کیونکہ اسے پتہ چل چکا ہے کہ اب ہیملٹ کو اس بات کا بھی پتہ چل چکا ہے کہ میں نے ہی ڈینمارک کے راجا کو دھوکے سے قتل کروا کے یہ کرسی حکمران والی حاصل کی ہے، اور ہیملٹ کی والدہ سے شادی بھی کر لی ہے۔ پولینیس جو کہ اہم درباری تھا، اس کو بھی استعمال کیا، تو کلوڈیس نے، جو ہیملٹ کا چچا تھا، جو حکمران تھا، کلوڈیس حکمران نے درباری کو کہا کہ اب تم نے، یہ تمہارا کام ہے کہ کس طرح ہیملٹ کو ٹھکانے لگانا ہے، یہ میں تمہارے ذمہ سونپتا ہوں، جس نے یہ مشورہ دیا کہ ہیملٹ کو اس بات سے ڈرایا جائے اور دھمکایا جائے کہ اب تم جو ہے یہاں سے چلے جاؤ، تمہاری جان کو خطرہ ہے، ایک تو اس پر فرضی حملے کروا کر اور اسے یہ باور کروا کے کہ اب اس کی جان کو خطرہ ہے، اور تم یہاں سے چلے جاؤ، اسے لندن بھیج دیتے ہیں،
اور لندن والے وہاں کا جو حکمران راجہ ہے، جو بادشاہ ہے، اس کے نام آپ ایک رکا لکھ کر دے دیں، ایک خط لکھ کے دے دیں، جس میں یہ آپ ان کو کام سونپ دیں کہ ہیملٹ کو ٹھکانے لگانا ہے، اس کو قتل کر دینا ہے۔ اور یہ جو دو دوست اس کے بچپن کے ساتھی ہیں، جن کو اب کلوڈیس حکمران نے، چلاک حکمران نے خرید لیا تھا، وہ بھی ہیملٹ کے ساتھ جا رہے تھے لندن۔ لیکن بدقسمتی سے جس بحری جہاز پر یہ تینوں لندن جا رہے تھے، بعد میں سٹوری میں آگے یہ بھی آئے گا کہ پھر اس جہاز پر بھی جو ہے وہ بحری قزاق وہ اسے لوٹتے ہیں، وہاں کے لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں، مسافروں کو۔ لیکن ہیملٹ وہاں سے بھاگ کے واپس ڈنمارک آ جاتا ہے اور اس کی زندگی بچ جاتی ہے۔ تو اب ہیملٹ بہت پریشان رہتا تھا کہ میں اپنی پہلے ماں سے پوچھوں کہ کیا آپ کو کوئی ایسی بات نظر آتی ہے کہ جس سے یہ آپ سوچ سمجھ سکیں اور یہ فیصلہ کر سکیں کہ واقعی میرے والد کو میرے چچا کلوڈیس نے قتل کیا تھا، صرف ڈنمارک کی حکومت کے لیے، اس کا راجہ بننے کے لیے اور تم سے شادی کرنے کے لیے۔ اس کی ماں گوٹرڈ بہت پریشان ہو جاتی ہے، کہتی ہے بیٹا آپ پریشان کیوں ہو، آپ ہر وقت اس بات کے پیچھے کیوں لگے رہتے ہو؟ ہیملٹ کہتا ہے کہ مجھے خود میرے والد کی روح نے، آتما نے، گھوسٹ نے یہ آ کر مجھے بتایا ہے، نہ صرف میں نے دیکھا ہے، قریشی نے بھی دیکھا ہے، بار گارڈز نے بھی دیکھا ہے کہ اس نے، میرے والد نے مجھے خود کہا ہے کہ تمہارے چچا نے مجھے دھوکے سے قتل کروایا ہے، اور صرف اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ ڈنمارک کا راجہ بن سکے۔ اب پولونیس پردے کے پیچھے چھپا ہوا تھا، ہیملٹ اتنے غصے میں آ چکا تھا کہ اس کی ماں کو لگا کہ یہ اگلے لمحے مجھے ہی نہ مار دے۔ یہ اس وقت اتنا غصے میں آ چکا تھا ہیملٹ، جب وہ اپنی ماں سے یہ باتیں کر رہا تھا۔ تو باتوں میں جب معاملات طول پر چلے گئے، تو جب اس کی ماں نے کوئی واضح اسے کوئی بات سمجھانے کی، اسے کوئی سیٹسفائی کرنے کی نہ کی، بلکہ اسے کوئی کسی بھی بات کا جواب نہ دیا، جس سے ہیملٹ کو غصہ آ گیا۔ اور پولینیس جو اس وقت جاسوسی کے لیے اسی ہی کمرے میں، گوٹروڈ کے کمرے میں پردے کے پیچھے چھپا ہوا تھا، تو اس نے بھی جب صورتحال ایسی دیکھی تو اس کے منہ سے اچانک سڈنلی ہیلپ نکل گیا کہ مدد کرو، کہ ہیملٹ جو ہے وہ اپنی والدہ پر اس کو حملہ آور ہو کر قتل کرنے۔ لیکن ہیملٹ کا تو اس وقت صرف غصہ تھا، اس کی کوئی ذہن میں ایسی بات نہیں تھی کہ میں اپنی والدہ کو جان سے مار دوں گا۔ لیکن صورتحال بدلنی تھی، اور پالنیس کے منہ سے یہ نکل گیا ہیلپ کا۔ لوگ پہنچے، درباری پہنچے اور گارڈز دستے پہنچ گئے، اور اس سے پہلے لیکن یہ ہوا تھا کہ ہیملٹ نے جیسے ہیلپ کی آواز سنی تو اس نے سمجھا کہ یہ میرا چچا کلوڈیس ہے، جو میرے باپ کا قاتل ہے، جس نے میرے باپ کو قتل کیا ہے، بے گناہ قتل کیا ہے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑتا۔ اور اس نے پردے کے پیچھے تلوار ایسے ماری کہ وہ اس کے آر پار ہو گئی، لیکن پردے کے پیچھے اس کا چچا، اس کا ستیلا باپ کلوڈیس حکمران ڈنمارک کا نہیں تھا، بلکہ وہ تو درباری پولینیس تھا، جس کا پردے کے پیچھے ہیملٹ کے ہاتھوں مرڈر ہو گیا۔ آفیلیا کو جب یہ خبر پہنچی تو آفیلیا کئی دن کی خاموشی اور ساتھ ہی اس کی مدہوشی اور غشی کے دورے اسے پڑنے لگے، اور چند دن بعد باپ کی اس موت کا صدمہ اس سے سہا نہ گیا، اور وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ آفیلیا کا بھی انتقال ہو گیا۔ ہیملٹ کی پریشانی اب اور زیادہ بڑھ چکی تھی، کیونکہ وہ آفیلیا کو حد سے زیادہ چاہتا تھا، اس سے پیار کرتا تھا، اس سے عشق کرتا تھا،
اور اسی سے ہی شادی کرنا چاہتا تھا۔ پولینیس کے قتل اور افیلیٹ کی موت کے بعد اس کا بھائی لیزر وہ بھی آ چکا تھا اب ڈنمارک میں۔ اس نے کہا کہ اب میں اس بات کا بدلہ ہیملٹ سے ضرور لوں۔ کلوڈیس حکمران، ہیملٹ کا چچا ستیلا باپ، چلاک حکمران، اس نے لیزر کو صورتحال اس بھانپتے ہوئے بلوایا، اس سے بات کی اور کہا کہ کس طرح اب ہیملٹ کو ٹھکانے لگانا ہے، اس کو انجام تک پہنچانا ہے۔ اس کو بھڑکایا اور لیزر افیلیا کا بھائی ہیملٹ کو قتل کرنے کے لیے بدلے کی آگ میں تیار ہو گیا۔ کہانی کا اگلا رخ کچھ اس طرح ہے کہ اب ہیملٹ نے کہا کہ یہ ایک ایسی صورتحال بن گئی ہے، اس میں اگر میں کوئی ایک غیر معمولی کوئی ٹویسٹ نہ لاؤں جب تک، تو اس وقت تک اب اس صورتحال پہ قابو نہیں پایا جا سکتا، کیونکہ محل میں اس وقت میں اکیلا ہوں، میرے ساتھ میرا صرف ایک دوست ہوریشے ہے، اور اس کے علاوہ تمام فوج درباری وہ میرے چچا کلاؤڈیس جو کہ اب ڈنمارک کا حکمران ہے، وہ تو اسی کے ہی ماتحت ہیں، وہ تو اسی کا ہی ساتھ دیں گے۔ تو کس طرح میں اس بات تک ثبوت حاصل کروں کہ واقعی کلوڈیس میرے چچا نے میرے باپ کو قتل کروا کے دھوکے سے ڈنمارک کی حکمرانی لی ہے۔ تو یہاں پر ایک ایسا ٹوسٹ آتا ہے کہانی میں کہ ہیملٹ اپنے آپ کو پاگل پن اور دیوانہ کی ایکٹنگ شروع کر دیتا ہے، جس سے گورٹروڈ اس کی والدہ اور خود کلوڈیس وہ بھی بہت پریشان ہے، حکمران محل میں بھی بے چینی ہے، تمام حکیم ڈاکٹرز اویلیبل جو بھی وسائل تھے سب اس کا علاج کروانے کی کوشش کی جا رہی، لیکن ہیملٹ تو ایک ایکٹنگ کر رہا تھا، وہ تو کوئی واقعی ہی پاگل نہیں ہوا تھا، بلکہ اب اس کے پاگل پن کی پیچھے بھی وجہ وہی تھی کہ کس طرح وہ یہ ثبوت حاصل کرے اور یہ ثابت کرے کہ میرے چچا کلوڈیس نے جو اب ڈنمارک کا حکمران بنا ہوا ہے، اس نے میرے والد کو قتل کر کے یہ حکمرانی حاصل کی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر دوسرا مقصد یہ تھا کہ میری والدہ سے اس نے شادی بھی کرنی تھی، کیونکہ یہ میری والدہ کو کی پر شروع دن سے ہی اس کی آنکھ میلی تھی۔ ہیملٹ کو یہ دو باتیں اتنی پریشان کرتی تھی کہ اس میں بدلے کی آگ حد سے زیادہ جاگ چکی تھی۔ اسی دوران ہیملٹ نے یہ کہا کہ ایک تھیٹر کا انتظام کرو، ایک ڈرامہ لگاؤ، اس ڈرامے میں کلوڈیس بھی اس ڈرامے کو دیکھ رہا ہو، اس کی ماں بھی دیکھ رہی ہو، اور باقی بھی شاہی خاندان کے باقی دیگر افراد اور مخصوص درباری اور حواری، ان کو بھی ایک خاص حد تک اجازت ہو، لیکن ایک ڈرامہ یہاں پر تھیٹر لگایا جائے تاکہ شہزادے ہیملٹ کی کچھ طبیعت بحال ہو۔ یہ ان کی خواہش ہے، ہر وقت یہی کہتے رہتے ہیں کہ مجھے تھیٹر لگواؤ، دکھاؤ مجھے تھیٹر دکھاؤ، مجھے فلاں تھیٹر دکھاؤ۔ لیکن یہ خود ہیملٹ کا ہی اپنا ایک چال تھی کہ جس میں وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا یہ ثبوت حاصل کرنا چاہتا تھا کہ کیا واقعی ہی میرے چچا کلوڈیس نے ہی صرف حکمرانی کے لیے میرے والد کو دھوکے سے قتل کروایا ہے۔ تو اس نے تھیٹر لگوایا، اور اسی طرح یہ سب لوگ، اس کا باپ کلوڈیس، اس کی ماں گورٹروڈ، اس کا دوست ہوریشے، باقی میں نے جو بتایا ہے اس کے حواری درباری اور دیگر فیملی، رائل فیملی جو تھی اس وقت ہیملٹ اس قصر کی، وہ اور دیگر ایک خاص حد تک لوگ وہ بھی دیکھ رہے تھے، ایک مخصوص مجمع تھا۔ تو اس میں تھیٹر میں یہی سین رکھا گیا کہ کس طرح دھوکے سے کلاؤڈیس اپنے بھائی کو
ہیملیٹ کے والد کو قتل کرتا ہے تلوار کے ذریعے۔ جب وہی سین آتا ہے تو بلکہ اس سین کے جب قریب ہوتا ہے بالکل تلوار مارنے والا ہوتا ہے اپنے بھائی کو، جو اس کا اس وقت بھائی نہیں دیکھ سکتا، وہ سمجھتا ہے کہ کوئی دیگر ہے اور آدمی ہے جو مجھے تلوار مار رہا ہے، لیکن وہ ہوتا وہی ہے اس نقاب کے پیچھے، اس پردے کے پیچھے اس کا بھائی، جو کلاؤڈیس، جو اب حکمران بنا ہوا ہے، وہی اپنے بھائی کو قتل کر دیتا ہے۔ ڈیل تھیٹر میں جب سین آیا تو اسی وقت کلاؤڈیس وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسے تاثرات واضح طور پر دیکھے جا سکتے تھے، جو ہیملٹ کا شک تھا وہ یقین میں بدل گیا کہ واقعی اب مجھے وہ ثبوت حاصل ہو گیا ہے جس کی مجھے تلاش تھی۔ اور اس نے اپنی والدہ گرٹروڈ سے بات کی، اس نے کہا واقعی لگتا تو ایسا ہی ہے، کیونکہ یہ تو میں محض ایک تھیٹر کا سین تھا، ایک منظر تھا، یہ کوئی اصلی سچویشن نہیں تھی۔ تو کلاوڈیس کیوں پریشان ہو کر اور غیر متزلزل ہو کر اٹھ کر پریشان ہو کر چلا گیا ہے، اور اس نے مکمل ڈرامہ آخر تک دیکھا ہی نہیں۔ اب صورتحال اس طرح بنتی ہے کہ کلاوڈیس کہتا ہے کہ کس طرح میں بدلہ لوں۔ اب وہ اس کے بھائی افیلیا کے بھائی لیزر کو بلواتا ہے اور لیزر سے یہ کرتا ہے کہ کس طرح تم نے اب اس کو ہیملٹ کو ٹھکانے لگانا ہے۔ تو ادھر وہ ہیملٹ کے پیچھے جب وہ اپنی چالیں شروع کرتا ہے لیزر، تو اس نے ہیملٹ نے کہا کہ تم اس طرح نہ لڑو، بلکہ ہم ایک اکھاڑا رکھ لیتے ہیں، دو مرد سپاہی جس طرح لڑتے ہیں ہم میدان میں سب کے سامنے لڑتے ہیں، تمہارے پاس بھی صرف تلوار ہو اور میرے پاس بھی صرف تلوار ہو، دیکھتے ہیں کہ کون کس سے طاقتور ہے۔ اگر پہلے تو میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تمہارے والد کو میں نے غلطی میں قتل کیا تھا، میں نے جان بوجھ کر پولینیس کی کو تلوار نہیں ماری تھی، لیکن تمہیں یقین نہیں آیا، اور اس صدمے کا، افیلیا کا غم مجھ سے برداشت نہ ہونا اور چلے جانا بھی میرے پارٹ پر، میں گلٹی نہیں ہوں اس بات کا۔ تو ہاں، میں اتنا گلٹی ضرور ہوں کہ میں افیلیا کو چاہتا تھا، اس سے پیار کرتا تھا اور اسی سے ہی شادی کرنا چاہتا تھا، میری کوئی اس پر بری نظر نہیں، لیکن لیزر کو ذہنی طور پر کلاوڈیس حکمران نے اتنا لالچ دے کر اور بدلے کی آگ کو مزید بھڑکانے کے لیے بھاونا دے کر، مزید لالچ دے کر اسے خرید چکا تھا۔ تو اکھاڑے کا انتظام کیا گیا اور تلواریں اس میں جو استعمال کی گئیں وہ ہیملٹ کے پاس تو سادہ تلوار تھی، لیکن جو لیزر کے پاس تھی تلوار، اس پر کلاوڈیس نے زہر لگوا دیا تھا کہ اس کا اگر کوئی معمولی سا گھاؤ بھی ہیملٹ کو اکھاڑے کے دوران، مقابلے کے دوران لگ گیا تو ہیملٹ ختم ہو جائے گا، میرے راستے سے ہٹ جائے گا، اور اب مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اتنا چلاک، کامیاب، مضبوط حکمران تھا ڈنمارک کا کہ عوام کے ساتھ وہ بھی ٹھیک تھا، عوام اس سے خوش تھی، اور سب سے بڑی بات یہ تھی عوام کی خوشی کی اور اعتماد کی کہ اس نے بھی بڑی کامیابی سے، کلاوڈیس حکمران نے جو اس وقت ڈنمارک کا بنا ہوا تھا، اس نے اس کو ناروے کے حملے سے بچایا ہوا تھا، اور اس بات کی وہاں کی عوام اس پر بہت خوش تھی، اور اپنے مہاراجا، اس وقت کے راجا کلاوڈیس ڈنمارک کی، اس پر ان کا ایک واضح اعتماد تھا، عوام کی اسے بھرپور حمایت حاصل تھی۔ لیکن ہیملٹ کو سب پتہ چل چکا تھا، خود اس کی باپ کی آتما نے اسے آ کر بتا دیا تھا کہ مجھے قتل کرنے والا تمہارا یہی چچا کلاوڈیس ہے، جو صرف اور صرف تمہاری ماں سے شادی کرنے کے لیے اور اس ڈنمارک کا راجا بننے کے لیے مجھے بے قصور، بے گناہ قتل کروا دیا، بلکہ اس نے خود کیا میرا۔ اس کے بعد اگلا سین
آخری لڑائی کا شروع جب ہوتا ہے، اب ہم اس کے لاجیکل اینڈ کے ناول کے پلے کے پہنچنے والے ہیں۔ تو وہ یہ تھا کہ جب لڑائی ہوئی دونوں کی، ہیملٹ کی اور لیزر کی، افیلیا کے بھائی کی، تو اس لڑائی کے دوران تلواریں بھی چینج ہو گئی، اس کے ہاتھ والی اس کے ہاتھ میں آ گئی اور ہیملٹ کے ہاتھ والی جو لیزر کے ہاتھ میں آ گئی۔ اکھاڑے میں جب وہ دونوں ایک دوسرے سے جب ان کی مڈ بھیڑ ہوئی تو دونوں کے ہاتھوں سے تلواریں جب چھوٹی اور ایک دوسرے کو جب انہوں نے گرایا تو پھر انہوں نے اپنی اپنی تلواریں اٹھانے کی بجائے ایک دوسرے کی تلواریں اٹھا لیں، اور اس طرح دونوں زخمی ہوئے۔ تو کلوڈیس نے ایک دفعہ پھر چال بدلی اور دونوں تلواریں وہ اکھاڑے میں اس نے زہر والی بھجوا دی اور پہلے والی واپس بلوا دی کہ یہ اب جو ہے خراب ہو چکی ہیں، ان نئی تلواروں سے لڑا جائے، تاکہ کافی دیر سے مقابلہ جاری ہے اور کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا۔ اب یہ بڑی ہی مضبوط تلواریں ہیں اور شاندار نئی تلواریں ہیں، ان سے لڑا جائے۔ لیکن کلوڈیس کی یہ چال تھی کہ ان دونوں پر اب زہر لگا ہوا تھا۔ لڑائی کے دوران دونوں زخمی ہوئے، گر گئے۔ کلوڈیس اس وقت بہت خوش تھا، لیکن ہیملٹ نے کہا میں نے تو اب مر جانا ہے کچھ دیر میں، یہ لیزر بھی مر جائے گا۔ اس نے کہا کہ یہی وہ وقت ہے میری زندگی کا آخری جو میں اس بات کا بدلہ لے سکتا ہوں کہ میں اپنے چچا کلوڈیس کا قتل کر دوں اسی تلوار سے۔ اس نے اسی وقت تلوار جو ہے کلوڈیس کے گردن پر رکھ کر اس کی گردن اڑا دی اور ساتھ ہی بیٹھی ہوئی ماں گولڈ کی بھی گردن اڑا دی۔ اس کے بعد تھوڑی ہی دیر بعد لیزر بھی ان زہریلی تلوار کے گھاؤ سے زخم کھا کر گر کے مر گیا اور ہیملٹ بھی مر گیا۔ گولڈروز بھی مر چکی تھی، اس کا چچا کلاڈیس بھی مر چکا تھا، اور اسی دوران کشمکش میں ہوریڈے کو بھی ایک ضرب، ہوریشے جو اس کا دوست تھا اس کو بھی ایک ضرب لگ چکی تھی اور وہ بھی مر چکا تھا۔ تو اسی دوران جو آخری اس کا سین ہے ڈرامے کا کہ ناروے کا حکمران جب حملہ کرنے کے لیے پہنچتا ہے تو وہاں پر اس ہیملٹ میں کوئی بھی نہیں ہوتا، سب مرے پڑے ہوتے ہیں، بادشاہ بھی مرا پڑا ہے، پوری فیملی مری پڑی ہے، کوئی بھی نہیں ہے، صرف اور صرف باہر عوام ہوتی ہے۔ اس ڈنمارک کے مہاراجا کا نام تک جو ہے وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہی کہانی بھی اب ختم ہو گئی ہے کہ اس کے کہانی میں آخر میں یہی ہے کہ جب وہ ناروے کا حکمران آتا ہے تو کہ میں اب اس بادشاہ سے لڑوں اور یہاں پر اپنی حکومت قائم کروں، اس خطے پر بھی اس کو بھی فتح کروں، تو اب میں کس سے لڑوں؟ یہ فیملی اپنے ہی جو ہے ایک دوسرے کے دشمن بن کر انہوں نے سب کا سب اپنا ختم کر دیا ہے۔ تو پوری فیملی جو ہے وہ مری پڑی ہے، ڈیڈ ہے، کوئی بھی کردار سامنے نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری یہ مختصر ویڈیو ایک دلچسپ ڈرامہ جو کہ بہت تاریخی اور عظیم ہے انگلش لٹریچر میں، ولیم شیکسپیئر کا، یہ اگر ہیملٹ کا ذکر نہ کرو کتاب کا تو پھر چاہے جتنی عظیم کتابیں کر دی جائیں یہ حق ادا نہیں۔ اسی کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔